الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آتی ہے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، تو پھر جو شخص بھی میری ہدایت کے مطابق چلتا ہے تو وہ شخص نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو شخص میری ہدایت سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، قرآن کریم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے بنی نوع انسانی کے لیے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے اور انسانوں کی نجات اور فلاح اور سعادت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بھی کیا ہے، اور قبل اس کے کہ ہم قرآن کے ان اوصاف اور اس کے فضائل پر بات کریں، قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی تعریف کیوں کی ہے کہ القرآن کلام اللہ حروفہ و معانی منزل غیر مخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود وهو المعجزة العظمى المتعبد بتلاوته المبدوء في المصحف بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس۔ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ ہی سے یہ کلام نکلا ہے اور اسی کی طرف واپس جائے گا، اور یہ عظیم معجزہ ہے۔ اس کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مصحف میں اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورہ ناس سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بذریعہ کلام جبریل علیہ السلام تک پہنچایا۔ جبریل علیہ السلام نے اسے اللہ سے سنا، پھر اسے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا اور اس کو یاد کیا، اور پھر اسے صحابہ کرام کے سامنے اس کو سنایا، اور صحابہ کرام نے آپ سے سنا، اور پھر یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔
जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वइन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। और बेशक वो रब्बुल आलमीन के तरफ से उतारा हुआ कलाम है। रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे लेकर उतरे थे। नज़ल बिहि रूहुल अमीन, जिब्रील रूह अमीन उसको लेकर उतरे हैं। अला क़ल्बिका ऐ मोहम्मद तेरे दिल पर, लितकूना मिनल मुंज़िरीन ताकि तू हो जाए डराने वालों में से। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, ये साफ और वाज़ेह अरबी ज़बान में है। कुरान करीम के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और उसके औसाफ़ हमीदा हैं, जिनसे इस कुरान का मकाम और मर्तबा और उसकी बुजुर्गी और उसकी अज़मत वाज़ेह होती है, समझ में आती है। कितनी अज़ीम किताब। चलें जिन चीज़ों को हम इसी हवाले से आपके सामने सुनाते हैं। सबसे पहले कुरान मुअजिज़ा है और ये सबसे बड़ा मुअजिज़ा है और सबसे खुसूसी मुअजिज़ा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बहुत सारे मुअजिज़ात अता फरमाए, मादी और हिस्सी मुअजिज़ात अता फरमाए जो सैकड़ों में, लेकिन सबसे बड़ा मुअजिज़ा ये कुरान मजीद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कलाम के ज़रिए से जिन्नो इंस को चैलेंज किया और ये कहा कि अगर तुम्हें इस कलाम के कलामे इलाही होने में अगर शक है, तो इस कलाम जैसा कलाम बना कर दिखाओ। और ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी ताकत और बस की बात नहीं। और ये बात अल्लाह ताला ने ये चैलेंज कुरान में कई सूरों में दोहराया है। सूरह बकरा में भी आया है, सूरह यूनुस में भी आया है, सूरह हूद में आया है, सूरह बनु इसराइल में आया है। जैसे अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम शक में हो उस किताब के बारे में जिसे हमने अपने बंदे पर उतारा है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फअतू बिसूरतिन मिन, तो तुम ले आओ कोई एक सूरत उसके मिसल, उस जैसी, अगर तुम सच्चे हो। और तुम अपने मददगारों को, अपने शुरका को बुला लो अल्लाह के अलावा, अगर तुम सच्चे हो। और फिर आगे फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती उइद्दत फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। बस अगर तुम ये काम ना कर सको और तुम हरगिज़ कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, उसको तैयार किया गया है काफिरों के लिए। ये चैलेंज, ये चैलेंज है जो अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को चैलेंज किया, सारे जिन्नो इंस को चैलेंज किया कि एक कुरान की जैसी कोई एक सूरत बनाकर दिखलाओ, छोटी सी छोटी कोई एक सूरत ही सही। जैसे कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, 3 आयत है, छोटी सी 3 आयत है। लेकिन सारे अरब अजम आजिज आ गए और इस चैलेंज का जवाब न दे सके और न दे सकेंगे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वलन तफअलू, और तुम हरगिज ऐसा कर भी नहीं सकते। तो इससे साबित हुआ कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है, किसी बशर का कलाम नहीं है। तो फिर जब ये साबित हो गया तो जरूरी है कि सब इसके ऊपर ईमान ले आए। तो ये मौजिज़ा है और सबसे बड़ा मौजिज़ा। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का बार बार मौजिज़ात का मुतालबा करते थे। तो अल्लाह ताला ने
سورہ عنکبوت میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں اتاری دیں۔ اے نبی تو ان سے کہہ دے کہ نشانیاں تو میرے رب کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ پھر آگے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر اتاری ہے انا انزلنا علیہم، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے اوپر یہ دلیل کافی نہیں ہے، یہ آیت کافی نہیں ہے، یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تیرے اوپر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ قرآن بطور نشانی کافی نہیں ہے، یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا یہ قرآن مجید ان کے لیے نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا واعطی ما مثله آمن علیہ البشر الا وان الذي اوتیته وحیا اوحاه الله الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرمائے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا، اور بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اسی لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے امتی تابع دار امتی دیگر انبیاء کے بنسبت سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے وہ سارے حسی معجزات تھے، مادی معجزات تھے، اور وہ نبی کے ساتھ ختم ہو گئے، صرف ان کا ذکر باقی رہ گیا، روایت باقی رہ گئی۔ لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا اور آج بھی زندہ و سلامت موجود ہے اور قیامت تک۔ تو اس طریقے سے اس قرآن کی وجہ سے اس پر ایمان لانے والے زیادہ ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے امتی وہ بنسبت دیگر انبیاء کے سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو سب سے بڑی امت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی اس معنی میں کہ ایمان لانے والے اور جنت میں جانے والے۔ تو اسی لیے جنتیوں کی سب سے بڑی اکثریت جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وہ امت محمدیہ پر مشتمل ہوگی، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ آدھے جنتیں امت محمد سے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی آدھے سارے انبیاء کرام، کتنے انبیاء آئے، کتنے رسول آئے، سب کے ملا کر اگر آدھے ہوں گے تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ آدھے ہوں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ہدایت، اور اس کا اصل موضوع ہدایت ہے۔ دیکھیں ہر کتاب کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع کلام کیا ہے؟ ہدایت انسانی، بشر کی، انسانوں کی ہدایت۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمائی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے، جو اس کو اختیار کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا، ہاں وہ ہدایت پر ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس سے کفر کرے گا وہ بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ والعیاذ باللہ جہنم ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اوصاف میں سے ایک صفت فرقان ہے۔ یہ فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے پر۔ فرقان کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن فرقان ہے، فرقان کا مطلب فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرق کس میں کرتی ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دیتی ہے۔ تو جی اسی لیے جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے پاس ایک ملکہ آ جاتا ہے۔ اس قرآن مجید پہ سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے
اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت اور ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہے، جو قرآن مجید سے اس کو یہ صلاحیت حاصل ہو، یہ فرقان۔ اسی طریقے سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفاء للناس کہا، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے اس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت اور نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس کو اللہ نے شفا کہا، یہ سینوں کے اندر کی یعنی دلوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو بیماریاں دلوں کے اندر ہوتی، عقیدے کی بیماریاں، شرک کی بیماری، کفر کی بیماری، کفران نعمت کی بیماری، ہاں نفاق کی بیماری، یعنی اللہ پر توکل نہ کرنے کی بیماری، بے صبری کی بیماری، اور اسی قسم کی حسد کی بیماری، اور دیگر ایسی جو قلبی بیماریاں ہیں، امراض ہیں، ان سب کا علاج قرآن مجید میں، قرآن کریم شفا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ جو ہے نا اس کے اللہ کی خشیت سے چورا چورا ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اے نبی تو ضرور اس کو دیکھتا کہ وہ جھک جاتا اور اللہ کی خشیت سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی اس قرآن کو سنبھال نہ پاتی، یعنی اس کے اللہ کے خوف سے، اس قرآن کی ذمہ داری کے خوف سے، اس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روح کہا ہے، روح یعنی یہ روح کی طرح ہے جس سے جسم کی زندگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن یہ مردہ دلوں کے لیے ایک زندگی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اتارا ہے روح کو ہماری حکم سے، اور اسی طرح اللہ نے اس کو نور کہا ہے، یہ روشنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید، یہ وہاں تک اس کے پاس نہیں آ سکتا باطل، قرآن کے پاس نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے حکیم حمید کی طرف سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان ہے اس کے اندر، اور اسی طرح فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا ہے، اور فرمایا فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا تذکرۃ لمن یخشی، کہ اس میں نصیحت ہے، تذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اسی طرح اس کو فرمایا ذکر و قرآن مبین، کہ یہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن الحدیث، اس کو فرمایا کہ یہ بہترین کلام ہے، یہ بہترین انتہائی شاندار کلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا علی حکیم، یہ بڑی زبردست، بڑی شاندار، بڑی اعلیٰ عالی مرتبت اور بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن کریم کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، اور اسے قرآن مجید کہا، تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو کیوں نہ ہو تو اس کا رتبہ بہت عظیم ہے اور بہت عالی ہے۔ بھائی اور دوستو، قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے، تو اس کے لیے اس کو سیکھنا، ہاں، اور اس کو سکھانا اور اس کی طرف دعوت دینا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ چنانچہ بعض میں آپ کے سامنے احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، اس کی تلاوت کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور کس قدر اس میں اجر و ثواب ہے اور کتنی بڑی نیکی کا یہ کام ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت اونچے مرتبوں پر اٹھاتا ہے، اونچے درجات پر اٹھا دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بالکل نیچے گرا دیتا ہے۔
یعنی جو اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور جو اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ قرآن نیچے گرا دیتا ہے، ان کو گھٹا، ان کے رتبے گھٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ قرآن کا طالب علم اور قرآن کا مدرس معلم، یہ دونوں مسلمانوں میں سب سے بہترین ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ ترمذی میں صحیح اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے الف لام میم تو آپ کو 30 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں، اللہ کے مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جب جمع ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور ان پر رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے ان فرشتوں کی، مقرب فرشتوں کی محفل میں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کریم کے پڑھنے میں ماہر ہے وہ معزز اور اونچے درجے والے فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہے۔ والذی یقرأ القرآن وهو يتتعتع وهو عليه شاق فله اجران، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس حال میں کہ قرآن پڑھنا اس پر بہت مشکل ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، یعنی اس کو 2 اجر ملتے ہیں، کیونکہ ایک اجر قرآن پڑھنے کا، دوسرا اجر جو اسے قرآن پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، پھر بھی وہ صبر کرتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو اس کا بھی اضافی اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کے حفاظ ہیں، ان کے اونچے درجات ہوں گے جنت میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، کہ صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور اسی طرح اطمینان سے ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس بے شک تیرا جنت میں مقام، تیرا جنت میں درجہ وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت کو جہاں تو ختم کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی سے صحیح مسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، قرآن مجید قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین، بے شک اللہ تعالیٰ کے لوگوں میں کچھ خاص بندے ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اہل قرآن ہیں، وہ قرآن والے ہیں، اہلہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ دنیا کے لوگوں میں اللہ کے خاص اور خاص بندے ہیں، مخصوص بندے ہیں۔ بھائی اور دوستو، یہ قرآن کریم کے
فضائل ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم سیکھنا سکھانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت ہیں، اس میں اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں بھی جس طرح ساری عبادتوں میں نیت کا اخلاص شرط ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی نیت کا اخلاص شرط ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب کی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ بے شک سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو اس کے عمل سے وہی حاصل ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، کہ جو شخص علم سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے وہ علم، ایسا علم کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم کا علم، حدیث نبوی کا علم، دین کا علم، ہاں ان کو سیکھنے سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو پھر جو شخص ایسا علم سیکھتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سیکھتا مگر صرف دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ تو اسی لیے تو نیت کی درستگی وہ ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدایت اتارا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے، بنونے انسانی کے لیے ہدایت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کے لیے انتہائی تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں۔ تو یہ ہدایت کو حاصل کرنا، قرآن مجید کی ہدایت سے پر عمل کرنا، یہ کامیابی اور نجات کی چابی ہے۔ عمل ضروری ہے، اور سعادت کا دار و مدار اسی پر، سعادت اور فلاح کا دار و مدار اسی پر۔ اسی لیے ہمارے صحابہ کرام اور سلف کا جو طریقہ تھا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا، اس میں علم بھی ہوتا تھا اور عمل بھی ہوتا تھا، علم بھی ہوتا تھا، فہم بھی ہوتی تھی اور عمل بھی ہوتا، ایک ساتھ سیکھتے۔ حضرت مشہور تابعی جو قرآن کریم کے معلم تھے، پوری زندگی انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دینے میں گزاری، ابو عبد الرحمن السلمی، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں جن صحابہ نے قرآن کی تعلیم دی انہوں نے ہمیں بتایا، جیسے عبد الرحمن، جیسے عثمان بن عفان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام 10 آیتیں سیکھتے تھے تو پھر اس سے آگے نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ اس میں جو کچھ علم اور عمل ہے اس کو سیکھ نہ لیتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم اس طریقے سے علم بھی سیکھتے تھے اور ساتھ میں عمل بھی سیکھتے، علم اور عمل کو ایک ساتھ سیکھتے، کیونکہ قرآن سیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف علم میں اضافہ ہو جائے، بلکہ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اسی میں کامیابی ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت بنے، قیامت کے دن یا تو یہ قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف یہ حجت بنے گا۔ تو اسی لیے قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے حق میں قرآن کریم گواہی دے گا، شہادت دے گا، اور اس کے حق میں ہوگا، اس کے حق میں حجت بن جائے گا۔ اور جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا، قرآن کریم کو چھوڑ دے گا، اس سے قطع تعلق کر دے گا، اس کا کفر کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کریم اس کے خلاف گواہی دے گا اور اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اچھا، تو یہ باتیں آپ کے سامنے
ہم نے بیان کی، لیکن اب جو ایک اہم موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کے یہ فضائل ہیں، یہ اس کی مبارک کتاب ہے، اور اس کی جو فضائل اور برکات ہیں وہ شمار ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، لیکن قرآن مجید کیا صرف اس کے حروف اور الفاظ کی تلاوت کرنا ہی صرف اس کا مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ اصل مقصد تو اس سے بھی بڑا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت اور ضرورت کس قدر ہے، اس پر جو ہے نا ہم آپ کے سامنے دیکھیں۔ تلاوت کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں جو اجر و ثواب ہے وہ ہم نے آپ کو احادیث کی روشنی میں بتایا کہ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کی آپ تلاوت کریں گے تو اس میں اجر و ثواب ہے، اور بہت زیادہ اجر و ثواب۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی، اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ اسے سمجھ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اسے سمجھیں۔ جب آپ اسے سمجھیں گے تبھی جو ہے نا آپ اس کے مطابق اس کی ہدایت پر عمل کر سکیں گے۔ تو اسی لیے حضرت حسن بن علی حسن بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ان من کان قبلکم رأوا القرآن رسائل من ربی، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی صحابہ کرام وغیرہ، یہ قرآن کریم کو اپنے رب کی طرف سے رب کا پیغام انہوں نے سمجھا، انہوں نے اسے قرآن کریم کو اپنے رب کا پیغام سمجھا۔ فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ وَيَتَفَقَّدُونَهَا بِالنَّهَارِ، تو وہ لوگ اس قرآن پر رات میں اس پہ پڑھ کر غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے تابعین سے تقریر کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس قرآن کو اپنے رب کا پیغام سمجھتے تھے، رسائل، رسالہ کی جمع رسائل سمجھتے تھے، تو اس وقت تدبر کرتے تھے رات، اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ہر ایک کے لیے فرمان ہے، ہر ایک کے لیے یہ پیغام، ہر انسان کے لیے ذاتی طور سے اللہ کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے لیے ہر ایک کے لیے یہ پیغام اپنا بھیجا ہے، اپنی کتاب بھیجی ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے ہر شخص کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی بڑی شخصیت کا، کسی پرائم منسٹر کا یا کسی پریزیڈنٹ کا یا کسی منسٹر کا آپ کے پاس جو ہے نا لیٹر آتا ہے، آپ کے پاس اگر وہ لیٹر آتا ہے مثلا عربی میں آتا ہے، آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا، آپ کو عربی پڑھنا مثلا نہیں آتا، عربی کا مطلب نہیں معلوم، تو آپ صرف اوپر دیکھتے ہیں لیٹر پیڈ پہ کہ جو ہے نا اس پہ وزیر اعظم کا، صدر کا یا کسی منسٹر کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، باقی عربی میں لیٹر ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اور بڑے خوش ہوئیں گے میرے پاس لیٹر آیا، اتنی بڑی شخصیت نے میرے پاس لیٹر بھیجا، اور اس کو سمجھے تو آپ نے نہیں، لے جا کر اوپر الماری میں حفاظت سے رکھ دیا، کیا آپ ایسا کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ فوراً لے کے دوڑیں گے کہ کون عربی جانتا ہے، کون عربی جانتا ہے جو مجھے اس کو پڑھ کر مجھے سمجھا سکے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس لیٹر کا مقصد کیا ہے؟ تو یہی معاملہ ہے، یہ قرآن کریم یہ اللہ کا لیٹر ہے، یہ بندوں کی طرف، یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے بندوں کی طرف، یہ اللہ کا ٹیلی گرام ہے اس کے بندوں کی طرف، تاکہ بندے جو ہے نا اس سے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی تو مقصد۔ اگر ہم اسے صرف جو ہے نا اٹھا کر اونچی جگہوں پر رکھیں گے، اس کے اوپر سے دھول وغیرہ سے اس کو پاک صاف کرتے رہیں گے، اور کبھی کبھی کھول کر جو ہے نا کچھ حروف پڑھتے رہیں گے، لیکن ہمیں نہ اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، تو پھر یہ وہ اصل جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اسی کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، قرآن کریم نے ہمیں تدبر پر ابھارا،
قرآن کریم نے ہمیں قرآن پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کا ہم قرآن مجید نے ہمیں ترغیب دلائی ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا وہ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکیں گے، یا پھر جو ہے نا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ حق بات، یہ قرآن کی جو حق ہے، یہ قرآن کی جو سچائی ہے، ان کے دلوں میں اندر جا نہیں پا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا معاملہ ہے؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ قرآن کریم میں شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، تناقض نہیں ہے، یعنی اختلاف نہیں ہے، شروع میں ایک بات، بیچ میں ایک بات، آخر میں ایک بات، ایسا نہیں آئے، ایک ہی ایک بات، تناقض نہیں۔ یہ کسی انسان، کوئی بھی انسان کتنا ہی مشہور انسان ہو، کتنا ہی مشہور مصنف ہو، ذہین انسان ہو، لیکن اگر وہ کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں جو ہے آپ کو تناقض ملے گا، کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے نا اسی کا کلام اسی کے کلام سے ٹکراتا ہو۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو اختلاف سے خالی، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات، یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف اتارا ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر تدبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر۔ تو اب یہ کیسے تدبر کریں گے اگر کوئی اس کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھے گا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھے گا، اس کی تفسیر نہیں پڑھے گا، تو پھر کیسے اس پر تدبر کرے گا، کیسے اس پر عمل ہوگا؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور ذرا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کریں، شاید کہ تم سمجھو۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تیری طرف اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتوں کو بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ تم تفکر کرو، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر بیان کرتا ہے، تم پر اپنی آیتیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم سمجھو، شاید کہ تم اس کو سمجھو۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تیری زبان میں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے گھڑا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے تیری رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ تو ڈرائے قوم کو جن کے پاس انہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا تجھ سے پہلے، لعلهم يهتدون، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ لعلكم تهتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ لعلكم تتفکرون، لعلهم يتفکرون، لعلكم تتذکرون، لعلهم يتذکرون، اور اسی طرح لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون، اسی طرح لعلهم يهتدون، لعلكم تهتدون۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہو؟ اگر آپ قرآن کو ترجمے اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ کیسے آپ جو ہے نا تعقل
कैसे होगा, फहम कैसे होगी, उससे एहतिदा कैसे हासिल होगी, हाँ, तज़क्कुर कैसे होगा, तफक्कुर कैसे होगा, तदब्बुर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कैसे हासिल हो सकती हैं? अगर आप उसको जो है आप उसे समझ कर नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से इस बार थोड़ा और भी देखें, हमने पहले आपको कुरान की खुसूसियात और कुरान की सिफ़ात और कुरान के फ़ज़ाइल बयान करते हुए बताया था कि कुरान जो है ये लोगों के लिए शिफ़ा है। यानी दिलों के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों के लिए इससे शिफ़ा है। अब ये बीमारियों से शिफ़ा कब मिलेगी? जब कुरान को समझ कर पढ़ेगा तब उससे उसका फ़ायदा होगा और उस बीमारियों से उसको शिफ़ा हासिल होगी जो उसके दिलों के अंदर है। कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, इसी तरीके से निफाक से और गंदी चीज़ों से शिफा उसको उसी वक़्त हासिल होगी उसके दिल को जब वो उसको समझेगा। जब उसके दिल में वो कुरान की तालीमात, कुरान की हिदायत उसके दिल में दाखिल होगी, तो वो उसको उसके अंदर जाकर जो है ना उसको क्लीन अप करेगी, तत्हीर का अमल करेगी और उसके अंदर से गंदी चीज़ों को निकाल के बाहर करेगी। ये तज़किया नफ्स होगा, जो कुरान जब समझ कर पढ़ेंगे तभी होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत है कुरान उम्मत के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा से लोगों ने पूछा कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ की अपनी उम्मत को वसीयत की? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ने फरमाया औसा बिल कुरान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुरान के बारे में वसीयत। ये कुरान अल्लाह के नबी की वसीयत है उम्मत के लिए। क्या मतलब है वसीयत का? यानी कुरान का मतलब वसीयत का मतलब ये है कि इस कुरान के ऊपर समझो, इसके मुताबिक अमल करो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें कब जो है ना इसके ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं, कब ये जो है ना इनके ऊपर अमल हो सकता है, जब तक यानी इनके ऊपर उस वक़्त तक अमल नहीं हो सकता, इनके ऊपर उस वक़्त तक इनको मारज़ अमल में ये नहीं आ सकती, जब तक कि आप कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आगे आएँ, इसी हवाले से आपको अच्छी तरह मालूम है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी है, बड़ा असर कि सख्त से सख्त दिल भी नरम हो जाता है। काफ़िर भी उसे पढ़ते हैं, दिल जो है ना उसका नरम होने लगता है और बहुत सी मर्तबा अगर उसकी फितरत सलीम है अंदर से, तो वो फ़ौरन क्या हो जाता है मुसलमान। और ऐसी बेशुमार मिसालें अल्लाह के नबी के ज़माने में भी हैं और हर ज़माने में ऐसी मिसाल। कुरान पढ़ते हैं तो लोग हिदायत पाते हैं, हक़ उन पर खुल जाता है। और आज के ज़माने में भी बहुत सारी मिसालें हैं। ऐसे अगर जमा करेंगे तो सैकड़ों, हज़ारों मिसालें मिल जाएँगी आज के दौर में, बड़े-बड़े लोगों की, छोटे भी नहीं। यानी इतनी मिसालें मिल जाएँगी लेकिन ख़ैर वो एक अलग मौज़ू है और उसके लिए उतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों को बताएँ, बयान किया जाए। लेकिन ये जो कुरान की तासीर है, हर ज़ मौजूद आज तक भी, सिर्फ़ अल्लाह के ज़मी के ज़माने के किस्से ही नहीं, आज भी कितने किस्से हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफ़ू मिन अल-हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाह ताला अहले किताब के बारे में फरमाता है कि जिन्होंने इस्लाम लाया, जिन्होंने ईमान लाया कुरान को सुनकर, अल्लाह उनकी तारीफ़ करते हुए कहता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल, और जब वो सुनते हैं उस कुरान को जो रसूल पर उतारा गया है, तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफ़ू मिन अल-हक़, तो तू देखता है उनकी आँखों को कि वो आँसुओं के साथ बहने लगती हैं, मिम्मा अरफ़ू मिन अल-हक़, इस वजह से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। यक़ूलून रब्बना आमन्ना, वो फ़ौरन कह पड़ते हैं, क्या हमारे रब हमने ईमान लाया है, फक्तुबना मअश शाहिदीन, बस हमको लिख ले गवाही देने वालों के साथ। तो आपने देखा कुरान का असर कैसा हो, कुरान पढ़ते ही जो है उनकी आँखों से आँसू निकल और वो फ़ौरन उन्होंने जो है ना ईमान लाया और कहा, आय अल्लाह हम ईमान लाते हैं यानी गवाहों में से। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और बेशक सच्चे मोमिन तो वो हैं कि जब उनके ऊपर अल्लाह का, उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र आता है तो उनके दिल डरने लगते हैं और जब उसकी आयतें, कुरान की आयतें उस पर उन पर तिलावत की जाती हैं तो वो उनके ईमान को ज़्यादा कर देती हैं। उनका ईमान एकदम बढ़ने लगता है। ईमान में इज़ाफ़ा होता है। तो ये कुरान करीम की तासीर है और इस बारे में और भी आयात। इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा अल्लाह के नबी आप पर कुरान उतारा गया है, क्या मैं आप पर पढ़ के सुनाऊँ? आपको पढ़ के सुनाऊँ? फरमाया हाँ, मैं दूसरों से सुनना पसंद करता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सूरह निसा पढ़ना शुरू, यहाँ तक कि जब वो इस आयत तक पहुँचे वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और फिर हम ले आएँगे तुझको इनके ऊपर गवाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हस्बुक, काफ़ी।
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے. یہ تاثیر قرآن کریم کی تاثیر. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکے میں تھے تو اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے تھے تو نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے, اور مشرکین کے گھروں کے عورتیں بچے وغیرہ اطراف جمع ہو کر سننے لگتے تھے اور متاثر ہوتے تھے, روتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھی, اتنا رونے لگے کہ ان کے آنسوؤں سے جو ہے نا ان کے سینے تک پہنچ گیا. اس قدر قرآن کی تاثیر. اور ایسی بہت مثالیں. جبیر بن مطعم فرماتے ہیں, جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب وہ ابھی شرک کی حالت میں تھے, غزوہ بدر کے بعد ان کے اپنے کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے وہ مکے سے ادھر آئے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, تو وہ بیان کرتے ہیں پہلے کا قصہ جب وہ شرک کی حالت میں تھے بعد میں مسلمان ہوئے. تو کہتے ہیں میں مدینہ جب گیا تو وہاں پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا, سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. اور جب آپ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے یا پھر وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں, ام خلق السماوات والارض, یا پھر انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, بل لا یوقنون, بلکہ یقین نہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے یہاں تک پہنچا تو میرا دل ایسا لگا جیسے میرا دل ابھی اڑ جائے گا, میرا دل اڑ جائے گا, اتنا مجھے میرے دل میں خوف پیدا. اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ایمان اس وقت میرے دل میں اندر, بعد میں چل کر وہ مسلمان. تو یہ قرآن کریم کیسی تاثیر. دیکھیے آج کے زمانے میں ابھی ڈاکٹر موریس بکائی بہت مشہور ہے, جو فرانس کے ڈاکٹر تھے اور بہت ماہر انٹرنیشنل شہرت والے ڈاکٹر, سعودی عرب آئے. سعودی عرب میں ان کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ قرآن ملا تو وہ لے کر گئے, لے کر جا کر انہوں نے اس کو پڑھا. سورہ مومنون میں, سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں جب انہیں انسانی تخلیق, جو ماں کے پیٹ میں جو انسانی تخلیق کے مراحل ہیں جنین کی تخلیق کے, ان کا جب ذکر انہوں نے پڑھا تو وہ متعجب ہو, یہ کیسی بات ہے, یہ تو جو ہے نا اتنی جدید ترین تحقیق کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے معلوم ہوئے. اندر کے حالات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیسے بیان کیا, اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے. مسلمان یوسف اسلام جو برطانیہ کے مشہور سنگر تھے, مسلمان ہو گئے. تو ان کے اسلام کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ ان کو ایک انگریزی ترجمہ قرآن, انگلش میں ترجمہ قرآن ملا تو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا. ان کو کتاب بہت پسند آئی, اتنی پسند آئی ان کو معلوم نہیں تھا, جب انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا کلام. انہوں نے ان کے جو انگلش ماحول میں انہوں نے انگلش ماحول کے اندر ان کی تربیت ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کلام کو پڑھا تو کہتے ہیں تحقیق کرنے پوچھنے لگے کہ یہ محمد کون ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ بات ان کے بھائی تک پہنچی, ان کے بھائی مسلمان ہو چکے تھے, تو ان کے بھائی سے انہوں نے بولا کہ میں یہ محمد سے ملنا چاہتا ہوں, کون. تو ان کے بھائی نے بولا جو مسلمان ہو چکے تھے کیوں ملنا چاہتے ہو, کیا بات ہے. کہا میں نے یہ ان کی کتاب پڑھی ہے, یہ ایسی کتاب میں نے آج تک نہیں, یہ بہت ہی شاندار کتاب. تو ان کے بھائی نے ان کو بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 1400 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا, کہ ان کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کے بعد وہ مسلمان. تو یہ ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اگر آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں گے آپ کو ایسی بے شمار مثالیں, کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کافر لوگ, تو ان کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ قرآن کا اثر ہوتا ہے, یہ قرآن کے اثر آفرین. اسی لیے دیکھو غیر مسلموں میں دعویٰ کا کام کرنا بھی ہے تو سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے تلاوت, قرآن مجید کی کچھ منتخب آیات عربی میں تلاوت کرو, اگرچہ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن تلاوت کر کے پھر اس کی زبان میں ترجمہ بیان کرو, اور اس طریقے سے قرآن مجید کی یعنی دین کی طرف دعوت دینے کا یہ سب سے صحیح طریقہ, غیر مسلموں میں دعویٰ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعویٰ کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے تھے اس پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے, یہ سب سے منہج نبوی. یہ ہندوستان میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مشہور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے ایک مشہور دائی کا انتقال ہوا ابھی کچھ دنوں پہلے, جن کا نام ہے شیخ ریاض موسیٰ ملیباری. ان کا منہج دعوت ایسے ہی,
بہت انہوں نے کام کیا ہے ہندوستان، بہت بے مثال کام کیا، اور انہوں نے خود بھی غیر مسلموں میں کام کیا، اور انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی ایک جماعت تیار کی، ہزاروں شاگردوں کی ایک جماعت تیار کی جو غیر مسلموں میں دعویٰ کا کام کرتے ہیں، اور وہ پورے ہندوستان میں ایک نیٹ ورک بنا دیا، خاموشی سے کرتے ہیں، بغیر پروپیگنڈے کے، بغیر تشہیر، ان کو تشہیر بالکل پسند نہیں، کہتے تھے تشہیر سے جو ہے کیا ہوتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا منہج دعوت کا یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی زبان میں اس کا ترجمہ بیان کرو، تو یہ دعوت دینے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ منہج نبوی۔ بہرحال تو یہ جو قرآن ایسی اثر والی کتاب، اب یہ اثر کیسے آپ پر قائم ہوگا، کیسے ہوگا؟ خالی جو ہے نا صرف ایسے ہی پڑھنے سے ہوگا، حروف کو جو ہے ان کی تلاوت کرنے سے ہوگا، الحروف اور الفاظ، نہیں، اس کو سمجھنے سے یہ اثر ہے، یہ اثر سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کو سمجھتا ہے آدمی تو اس کے دل میں جب بات اترتی ہے، تو پھر اس کے دل کی دنیا کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ذرے سے جو ہے وہ آفتاب بن جاتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے انسان کی زندگی دنیا بدل جاتی ہے، یہ سمجھنے سے ہوتا ہے، یہ اثر اگر سمجھے گا نہیں تو پھر جو ہے نا یہ اثر کیسے پیدا ہوگا، تو یہ مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شبہہ، کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور یہ کافروں میں سے نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو دائی اور مبلغ بھی کہتے ہیں، ایسے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو عام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے سے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے منع کرتے کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا یہ ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے علماء، یہ وہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ، ہم جیسے کم علم لوگ، ناقص لوگ، یہ قرآن کو کیا پڑھ سکتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات، غلط شبہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، تاکہ انسان کو جو ہے مسلمانوں کو یا لوگوں کو جو ہے نا روکے، تو اسی قرآن کو پڑھنے سے روکے، سمجھنے سے روکے، تو اسی لیے اس شبہے کو جو رد کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک تقویت الایمان کتاب ہے، اس کتاب کے ایک چھوٹا سا چیپٹر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ تقویت الایمان کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں، اس کے مصنف کا نام ہے سید اسماعیل شہید، سید اسماعیل شہید۔ یہ یہ کتاب ہے تقویت الایمان، نہیں دکھ رہے صحیح طریقے سے، تو یہ تقویت الایمان، تو تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کہ یہ جو ہے دونوں ملا کر ہیں، یہ ہے کتاب التوحید، اور نیچے اس کے ایک ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی، اور دوسرے ہے تقویت الایمان۔ تو تقویت الایمان ہے یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس کے شروع میں شاہ اسماعیل ان کا انتقال ہوا تھا 1831 عیسوی کو، ان کا انتقال ہوا، سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید۔ اچھا، میں ذرا اس میں سے پڑھ کے سنا، فرماتے ہیں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے،
ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں؟ اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال قطعی بے بنیاد ہے، کیونکہ حق تعالی نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ ہم نے تیری طرف اتاری ہیں صاف صاف آیتیں، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر صرف فاسق۔ یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نادانوں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے تھے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر، دیکھیں اللہ نے بھیجا اس نبی کو کن کے اندر؟ ان پڑھوں کے اندر۔ ابھی آپ تو آج کل ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت ہے، اس نبی کو جب اللہ نے بھیجا تو ان پڑھوں میں بھیجا۔ فرمایا اسی نے، وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے نا واقفوں کو واقف، نا پاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم، نادانوں کو دانا اور گمراہوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے، تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم ہو جاتا ہے اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک دانا حکیم ہے، یعنی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص اس بیمار سے از راہ ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو، لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اتنے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے، صحت مندوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو۔ میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا میں کس طرح اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خپتی یعنی دیوانہ نہ سمجھو گے کہ نادان اس ماہر ڈاکٹر کی حکمت کو نہیں مانتا؟ کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو تندرستوں کا علاج کرے وہ حکیم کیسے ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جاہل اور گناہگار کو بھی قرآن و حدیث کے سمجھنے اور احکام شرعیہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو ہے۔ لہٰذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان ڈھالے۔ تو یہ تقویت الایمان سے ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک چیپٹر پڑھ کر سنایا۔ یہ تقویت الایمان ہے، یہ کتاب آپ کو جو ہے نا ضرور پڑھنی چاہیے، اور خود بھی پڑھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنانی چاہیے۔ اس کے اندر آسان انداز میں عام فہم زبان کے اندر شرک سے روکا گیا ہے اور توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے چار قسم کے لوگ۔ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ان چار قسم کے لوگ۔ پہلی قسم وہ جو علم رکھتے ہیں، عالم ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ نمبر دو، ایسے لوگ جو بغیر علم کے عمل کرتے، علم نہیں رکھتے صرف عمل کرتے ہیں بغیر علم و بصیرت۔ تیسری قسم وہ جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ جو لوگوں کو علم سیکھنے سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی علم سیکھنے سے روکتے ہیں۔
اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آج کے زمانے ایسے پائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، اور نوز باللہ بعض تو اس حد تک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام لوگ اس قرآن پڑھیں گے تو نوز باللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور سارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ قرآن کریم کو قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور کہا رسول نے اے میرے رب بے شک اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کے تارک ہو گئے ہیں، اس قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور کہا رسول نے کہ اے اللہ اے میرے رب اس قوم نے اور اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو حجر ہے یعنی ترک، قرآن کو چھوڑ دینا، اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی اس میں سے ایک قسم ہے کہ قرآن کو پر ایمان لانے کو چھوڑ دینا، اس کو پڑھنا چھوڑ دینا، اس کو سننا چھوڑ دینا، یہ ایک ہو گیا۔ ہاں، اسی طریقے سے اس پر عمل کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، ہاں، اصول اور فروع میں اس کو حکم ماننے کو چھوڑ دینا۔ چوتھی چیز اس میں تدبر اور تفکر اور تذکر کو چھوڑ دینا، اس کی فہم کو چھوڑ دینا، یہ بھی اس کو حجر میں شامل۔ اسی طرح اس قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، چاہے وہ قلوب کی شفا ہو یا ابدان کی شفا ہو، تو یہ حجر میں داخل ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھنا یا قرآن کے پڑھ کر سمجھنے کو چھوڑ دینا، ہاں، تاریک ہو جانا، تو یہ بھی کیا ہے اس کے حجر کی یا اس کے ترک کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم۔ اچھا، اب اردو زبان کے اندر اچھا ایک بات تو یہ ہوئی کہ بعض لوگ یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم سیکھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں کو یہ کہہ کر بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ 15 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ 15 علوم چاہیے، یہ چاہیے علم نحو کے اندر، علم صرف کے اندر، علم بلاغت میں، اور علم اصول فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، اصول تفسیر وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی یہ علوم مفسر قرآن کے لیے ہیں، یہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں بڑے اعلیٰ سطح پر، ان کے لیے ہے، جو قرآن کے دقائق اور قوامد کو کا دراسہ کرتے ہیں، احکام کی آیات میں تفصیل سے فقہی مسائل استنباط کرتے ہیں، اور اس کے اندر جہاں پر مفسرین میں مختلف اختلافات ہیں تو وہاں پر جو ہے نا اختلافات میں وہ سب کا دراسہ کر کے وہاں پر اپنی راجح قول ذکر کرتے ہیں، یا اس میں جو ہے نا کوئی نئے معانی اور مطالب کا اضافہ کرتے ہیں اپنی فہم کے مطابق، کیونکہ قرآن کے اندر جو قرآن یہ علم کا خزانہ ہے، تو یہ وہ رتبہ ہے۔ لیکن جب آپ جو محنتیں ہوئی ہیں ان کی روشنی میں قرآن کو پڑھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اور جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کرنا، تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ یہ تو سب کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، ایک آیت کو پڑھیں گے، ایک سادہ اس کا مطلب ہے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جب اس کو سمجھنے اور سمجھنے میں ڈفرنس ہوتا ہے، کوئی اس کو بہت بہترین طریقے سے سمجھتا ہے، کوئی متوسط طریقے سے، کوئی ایک ابتدائی شکل میں اس کو سمجھتا ہے۔ قرآن ایسی فلیکسیبل کتاب، تو اس کے لیے تو یہ 15 علوم یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب قرآن کریم کو لے کر جو ہے ترجمہ پڑھتے ہیں، اور جو لکھا ہوا ترجمہ موجود ہے اس کو پڑھتے ہیں، کسی عالم سے اس کو سمجھتے ہیں یا اس کو سیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں اردو کے اندر تو موجود ہیں، کثرت سے موجود ہیں۔ اردو میں انشاءاللہ الحمدللہ اتنی خدمت ہو چکی ہے کہ میرے خیال سے قریب 1000 کے قریب ترجمے ہیں اردو کے اندر، صرف مستقل ترجمے الگ الگ 1000 کے۔ تفاسیر بھی جو ہے نا بے شمار ہیں، شاید اگر آپ جمع کریں گے سینکڑوں تو تفسیریں ملیں گی۔ یہ اردو کے اندر اتنا کام، یہ کام کس کے لیے ہوا؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ ہماری اوپر ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہدایت کی کتاب دی ہے، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو اگر مشکل بنائیں گے تو پھر لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہتا ہے
ہم نے اس کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ اب اگر مشکل ہوگی تو پھر نصیحت کیسے حاصل کریں؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم نے اسی لیے اس کو آسان بنایا، بندوں کے لوگوں کے جو ہے نا آسانی کے لیے ہم نے اس کو آسان بنایا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا آج بھی جو ہے نا لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور ان کی دنیا ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ برے سے اچھے ہو جاتے ہیں، کافر سے مومن ہو جاتے ہیں، مشرک سے موحد ہو جاتے ہیں، بدعتی سے پکے سنی ہو جاتے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے والے، سنت پر چلنے والے ہو جاتے ہیں اور ایمان والے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا تبدیلی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے اس قرآن مجید کو کا حق ادا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ سارے کام ہمارے اوپر امت مسلمہ کے اوپر فرض ہیں، فرض کفایہ ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو اس میں لگائیں اور محنت کریں اور کوشش کریں، کیونکہ انسان محنت اور کوشش سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آپ جو ہے دنیا کے اندر لوگ دنیا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے اکاؤنٹنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں اور جج بن جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے میں جو ہے نا ان کے لیے کون سی مشکل؟ تو اس کے لیے یہ محنت کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے۔ ورنہ جو ہے اگر آپ وقت دیں گے، توجہ دیں گے، دلچسپی لیں گے، محنت کریں گے تو آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں جہاد کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ آپ الحمدللہ ہمارا جو ترجمہ قرآن کی کلاس چلتی ہے روزانہ، تو اس کے اندر ہم جو تفسیر ہم ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں، جس ترجمے کو تبیین القرآن کا جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ قرآن جو ہماری والدہ کا لکھا ہوا ترجمہ، ہماری والدہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، سریہ شہنا کا ترجمہ ہے جو ہماری والدہ ہیں، اور یہ کوئی عالمہ نہیں تھی، یعنی اس معنی میں کہ کوئی مدارس کسی دینی مدرسے کی فارغ التحصیل نہیں تھی، لیکن انہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، وقت لگایا، یہاں تک کہ انہوں نے خود بھی ترجمہ سیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی سالوں تک ہر سال ایک بیچ کو جو ہے نا ترجمہ قرآن کی لڑکیوں کے ایک ایک گروپ کو لے کر ان کو ترجمہ قرآن سکھاتی، اور ایک بیچ نکلی، پھر دوسری بیچ نکلی، پھر تیسری بیچ نکلی، مکمل ترجمہ قرآن ان کو جو ہے نا سکھاتی، خود بھی سیکھا، پھر دوسروں کو کئی شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کو جو ہے نا قرآن کا ترجمہ قرآن سکھایا، سیکھا بھی سکھایا، اور یہ عورت ہو کر انہوں نے یہ کام، خاتون ہو کر یہ کام کی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ کرتے 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 کافی عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس آسان ترجمہ قرآن کو ہم اس کو ترتیب دیں گے، خود لکھیں گے، تاکہ جو ہے نا اس کو دوسرے جگہ بھی پھیلایا جا سکے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ترجمہ قرآن کو تحریر کیا، اور یہ جو ترجمہ قرآن تبیین القرآن کی شکل میں، تو مقصد معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دیکھو محنت اور جستجو سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو سمجھانے والا، اس کو سیکھنے والا اور اس کو سکھانے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا اور اس کے راستے میں جہاد کرنے والا بنا دے، اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، اور امت کے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو خاص طور سے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين۔